एहसान फरामोश किस्त नंबर 30। दूर उफक पर अंधेरे में रोशनी की कोई दरार भी नहीं पड़ी थी, लेकिन मुर्गे सहरी की तसलसल के साथ आवाजें सुबह की आमद की इत्तला दे रही थी। हर चंद के मस्जिद से अजान अभी सुनाई नहीं दी थी, लेकिन फजर की नमाज के इक्का दुक्का बूढ़े नमाजी मस्जिद की तरफ धीरे धीरे जा रहे थे। सब्जी मंडी से आने वाले सब्जी और फ्रूट के भारी भरकम ट्रक दनदनाते हुए मार्केटों की तरफ दौड़ रहे थे। परिंदों ने परों को फड़फड़ाकर रात के खत्म होने की खबर देनी शुरू कर दी थी। सितारे डूब रहे थे, जो इस बात की नवीद थे कि सूरज चढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं। फिर अचानक एक गाड़ी एक वीरान सी जगह सड़क पर मुतहर्रिक साई की तरह आन रुकी, जो शुमैला के बास की गाड़ी थी। और शुमैला बास के बराबर वाली सीट पर पस मुर्दा और निढाल बैठी थी। इसका वजूद बेजान और दिमाग माफ हो चुका था। गाड़ी एक सुनसान जगह पर पुरस्कार तरीके से रुकी और बास ने पर्स से नोट निकाल के गिने और शुमैला के हाथ में देने के बजाय इसके गिरेबान में डाल दिए। उतर जाओ। बास ने अंदर से दरवाजा खोला और मशीनी तरीके से बोला। शुमैला पत्थर के बुत की तरह बेजान, बेहिस और बेहरकत थी, जैसे सर्द खाने में रखे रखे मुंजमद हो गई हो। ठंडी बर्फ की सिल की तरह इसके सर के बाल किसी पागल औरत के सर के बालों की तरह बिखरे और उलझे हुए थे। इसने एक मर्तबा भी हाथ बढ़ाकर अपने बालों को सीधा या दुरुस्त नहीं किया, और इसका हुलिया इस वक्त इस शेर की गमाजी कर रहा था कि ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गैसू, तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फसाना। वो टस से मस नहीं हुई। इसकी आंखें पथराई हुई थी, जिस्म भी पथराया हुआ था। वो बेहिस हरकत बैठी रही, जैसे इसे मालूम ही नहीं था कि गाड़ी रुक गई है, जैसे इसे पता नहीं चला कि बास ने नोटों की छोटी सी गड्डी से दे दी है। इसे मालूम ही नहीं हुआ कि बास ने इससे कुछ कहा है, जैसे इसे मालूम नहीं हुआ था कि इस मर्द के बराबर बैठी है वो कौन है। इससे जैसे कुछ सुना ही नहीं था। इसे मालूम ही नहीं हुआ था कि कार का दरवाज़ा खुल गया। उतरो नीचे, बास ने दोबारा कहा। हाँ। वो चौंकी, जैसे मनोबलबे के नीचे से दबी हुई निकली हो और कोई इसे कुछ कह रहा हो। मैंने कहा नीचे उतरो। अब के बास ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, नहीं, मुझे यहाँ ना उतारो। शुमैला ने सर को झटक कर कहा। वो जैसे होश में आ गई थी। मुझे यहाँ ना उतारो, मुझे वहाँ ले चलो, हॉस्टल के पास। मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ होगा। मैंने पैसे दे दिए हैं, जाके किराया चुकाओ और सामान अंदर रखवाओ, बास ने जज्बात से आरी लहजे में कहा, और इसे बाहर खुले दरवाजे की तरफ थोड़ा सा धकेलते हुए कहा, देर ना करो, उतर जाओ। यहाँ नहीं, ये जगह हॉस्टल से बहुत दूर है। शुमैला ने घबराए हुए लहजे में कहा। लगता तो वो मुकम्मल होशो हवास में आ गई है। इससे विंड स्क्रीन और खुले दरवाजे से बाहर सड़क का एक जायजा लिया। प्लीज मुझे यहाँ ना उतारो, ये बहुत तन्हा जगह है। वो घबरा कर बोली। तन्हा जगह तो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, उतरो, बास ने दुदुश लहजे में कहा, और शुमैला को जोर से धक्का दिया तो वो सड़क पर जा गिरी, और वो अभी संभलने ना पाई थी कि गाड़ी जूं की आवाज के साथ हवा की तरह निकल गई। उफ खुदाया, वो कराहती हुई उठी। आसमान की ओर देखा, सितारे सो गए थे। उफक से किरणें नमूदार हो रही थी। करीब की मस्जिद में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो रही थी, और वो अंदाजा न कर सकी कि वो शहर की कौन सी जगह पर खड़ी है। इसने गिरेबान से नोटों की गड्डी निकाली, जिन्हें पकड़कर इसने मुट्ठी में दबाया, घुमाया और गेंद की तरह रोल कर दिया। यही नोट तो थे जिन्होंने आज रात इसकी पूरी जिंदगी की इज्जत लूट ली। इसकी इज्जत, इस्मत, वक़ार और आबरू का सारा असासा सिमटकर मुट्ठी भर नोटों में आ गया था। शुमैला ने सोचा, और फिर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन नोटों का क्या करे। अरे हाँ, इसे ख्याल आया कि ये सब कुछ तो इसने हॉस्टल का किराया अदा करने के लिए किया है, जहाँ इसका सामान बाहर बिखरा पड़ा है। लेकिन हॉस्टल कहाँ है? इसने इधर उधर देख के सोचा और नोट मुट्ठी में भींचकर एकदम तेजी के साथ सड़क अबूर करने की कोशिश की, तो सामान से लदा हुआ एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक इसके सर पर आ गया। इमरजेंसी ब्रेकों की करख चीखों ने सुबह के सन्नाटे में दरारें डाल दी, और शुमैला उछलती हुई दूर फुटपाथ पर जा गिरी। नोट सड़क पर बिखर के सूखे पत्तों की तरह फड़फड़ाने लगे, और शुमैला बेसुध और बेहोश हो गई। ट्रक वाला मौका पाकर भाग गया। फौरन किसी खुदा तरस की गाड़ी रुकी। कुछ इक्का दुक्का राहगीर भी जमा हुए। किसी ने मोबाइल पर फोन किया। फौरन एक एम्बुलेंस आ गई और शुमैला को एक करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया। 48 घंटे इसके लिए बहुत अहम है। अगर 48 घंटों के अंदर अंदर होश में आ गई तो फिर जिंदगी का कोई खतरा नहीं। अस्पताल का डॉक्टर जरीना से कह रहा था। जरीना शुमैला की रूममेट ताजकी की दोस्त थी। ये वही जरीना थी जो एक बैंक में अफसर थी और जो शुमैला के शोहर प्रोफेसर जाहिद अली की स्टूडेंट पर रह चुकी थी। और जरीना को जब जाहिद साहब की बीमारी, उन पर गुजरने वाले वाकयात का इल्म हुआ था, तो वो जाहिद साहब से मिलने और इयादत करने अस्पताल गई थी। और फिर जाहिद की ज़िंदगी के आखिरी दौर में तसलसल के साथ जाती रही थी। और जरीना ही के कहने से ताजकी भी जाहिद से मिली थी और जाहिद पर एक बहुत तफसीली फ़ीचर इंटरव्यू की शक्ल में शाया किया था। और फिर यही फीचर शुमैला और ताजकी के दरमियान मुलाकात और दोस्ती का सबब बना
اور جب تاجکی اور شمائلہ کے ہاسٹل کے اندر اکٹھی رہ رہی تھیں تو زرینہ کا بھی ہاسٹل میں آنا جانا رہتا تھا، اور پھر زرینہ اور تاجکی میں بھی دوستی ہو گئی، اور جب کبھی زرینہ آتے آتے ہاسٹل میں جھانکتے تاجکی سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ شمائلہ سے تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتی۔ لہٰذا شمائلہ کو جب جائے حادثہ سے اٹھا کر لایا گیا تو اس وقت اس کی مٹھی میں بھیجے کرنسی نوٹ تو کہیں ہوا کے دوش پر اڑ گئے تھے یا پھر کسی نے لوٹ لیے ہوں گے، تاہم شمائلہ کا پرس سڑک پر پڑا ہوا مل گیا تھا، اور شاید اس لیے مل گیا تھا کہ اس کے اندر پیسے نہیں تھے۔ کچھ شمائلہ کی دوائیں تھیں، میک اپ کا مختصر سا سامان، کچھ پرائیویٹ اشیاء، اور ایک کاغذ پر کچھ ٹیلی فون نمبر تھے جن میں ہاسٹل کے علاوہ زرینہ کا نمبر بھی درج تھا۔ پولیس کارروائی کے لیے اسپتال پہنچ گئی۔ زخمی کر کے بھاگ جانے والے ٹرک کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شمائلہ کے ہاسٹل میں ٹیلی فون کیا گیا تو وہ مشکل میڈم لائن پر آئی، اور جب اسے صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو اسے شمائلہ کی کسی قسم کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا اور صاف بتا دیا کہ اسے ہاسٹل سے نکال دیا گیا ہے۔ تاہم جب زرینہ کو ٹیلی فون کیا گیا تو زرینہ نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچی، بہت دکھ کے ساتھ آئی سی یو میں پڑی بے ہوش شمائلہ کو دیکھا، وہ تقریباً رو پڑی اور ادھر بھاگ دوڑ کر کے ڈاکٹروں اور نرسوں سے رابطہ کیا۔ تاجکی کے حوالے سے اخبار والوں سے بھی زرینہ کی دوستی تھی، انہیں بھی حادثے کی اطلاع دی۔ اخبارات کے لوگ بھی ہسپتال میں جمع ہو گئے۔ پھر زرینہ کے حوالے سے ہسپتال والوں کو شمائلہ کے پس منظر کا پتہ چلا کہ ایک پڑھی لکھی معزز خاتون اور ایک پڑھے لکھے مرحوم اسکالر کی بیوی ہے، تو پھر ہسپتال کے لوگوں نے بھی شمائلہ کے کیس پر توجہ دی اور اس کے ہوش میں آنے کو ضروری قرار دیا۔ زرینہ اس کے پاس ہی رہی۔ پولیس کا عملہ بھی شمائلہ کے ہوش میں آنے کا منتظر کہ وہ ہوش میں آئے تو پولیس ضابطے کی کارروائی شروع کرے، لیکن شمائلہ مکمل بے ہوش تھی۔ بظاہر اس کے جسم پر ہلکی سی خراشوں اور کپڑوں کے پھٹ جانے کے سوا کوئی ضرب نظر نہیں آئی تھی، لیکن بے ہوشی کی وجہ ڈاکٹر یہی بتا رہے تھے کہ سر کے اندرون کوئی چوٹ آئی ہے، اور جب تک شمائلہ ہوش میں نہیں آ جاتی جان کو خطرہ لاحق رہے گا۔ 48 گھنٹے کے اندر ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے، ڈاکٹر نے زرینہ سے کہا، اور مزید ہدایت دیتے ہوئے کہنے لگا، انہیں پکارتے رہیے تاکہ آواز ان کے کانوں میں پڑے اور رسپونڈ کر سکے۔ اور پھر زرینہ بھی کمال ذمہ داری کا ثبوت دیا، وہ آفس میں بھی نہیں گئے اور شمائلہ کے سرانے کھڑے اسے وقفے سے پکارتی رہی، شمائلہ، شمائلہ جی۔ دوپہر کے بعد زرینہ شمائلہ کے قریب ایک سٹول پر بیٹھے شمائلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے آہستہ سے پکارا، شمائلہ، شمائلہ جی۔ شمائلہ کے ہونٹ غیرت محسوس انداز میں ہلے اور جیسے پھول کی پنکھڑیوں کے اندر سے ہلکی سی آواز نکلی۔ اس نے زرینہ کو باقاعدہ جواب دیا تھا، تھینک گاڈ شی ہیز کم بیک۔ پاس کے ڈاکٹر نے خوشی سے چہک کر کہا، اور پھر وہ زرینہ سے مزید کہنے لگا، آپ انہیں پکارتے رہیں اور سونے نہ دیں۔ زرینہ نے وہی کہ شمائلہ کو وقفے سے پکارتی رہی، ہلکے سے نمالو ٹشو کے ساتھ اس کے چہرے کو بھی نمی پہنچاتی رہی۔ سپہر کا وقت ہوا جب شمائلہ نے اس طرح دھیرے دھیرے پلکیں اٹھائی اور آنکھیں کھولی جیسے کوئی بہت گہری نیند کے بعد بمشکل بیدار ہوا ہو۔ اس سے آنکھوں کو 2-3 مرتبہ کھولا بند کیا۔ ایک دھندلی سی تصویر اسے اپنے سامنے نظر آئی، کسی عورت کا چہرہ تھا۔ تصویر واضح ہوتی گئی اور دھند چھٹ گئی تو زرینہ کا دھندلایا ہوا چہرہ شمائلہ کو صاف نظر آیا۔ او زرینہ تم؟ شمائلہ نے تھکی ہوئی سانس لے کر کہا، ہاں شمائلہ میں۔ زرینہ خوشی سے چہک کر بولی، میں کہاں ہوں؟ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر زرینہ سے پوچھا، آپ ہسپتال میں ہیں۔ شمائلہ، آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ کو ایمبولینس یہاں لائی ہے۔ زرینہ نے اس کے اوپر جھک کر کہا، اوہ۔ شمائلہ نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی، اسے جیسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے اوپر جھکی زرینہ کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور اسے اپنے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر بہت خوش ہوا، شی از اوکے۔ ڈاکٹر نے زرینہ کو اچھی خبر دینے کے انداز میں کہا اور ڈیوٹی روم کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگا، شام تک ان کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ اور شام سے پہلے ہسپتال والوں نے شمائلہ کو وارڈ میں شفٹ کر دیا، اور حادثے کا دوسرا دن تھا جب شمائلہ ہوش میں آئی تھی۔ شمائلہ جب وارڈ میں شفٹ ہوئی تو زرینہ کو بہت اطمینان ہو گیا تھا۔ اس نے ہمدردی اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے تقریباً پورا دن شمائلہ کے پاس گزارا تھا۔ رات کے لیے اس نے ایک نرس کو اجرت پر رات کے لیے مامور کر دیا تھا کہ شمائلہ کی دیکھ بھال کرے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن زرینہ بہت زیادہ مہربان ہو رہی تھی اور اس نے معاملے کی گھمبیرتا کو کچھ تو سمجھ لیا تھا، لیکن شمائلہ سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی تھی کہ وہ شمائلہ کو زیادہ سے زیادہ سکون اور آرام میں دیکھنا چاہتی تھی، اور چاہتی تھی کہ حادثے کی چھان بین پولیس خود ہی کرے۔ شام تک شمائلہ پولیس کو بیان دینے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ وہ سڑک کراس کر رہی تھی کہ ٹرک کی زد میں آ گئی۔ اگلے دن مزید چھان بین ہوئی تو پولیس نے اپنے ضابطے کی کارروائی کی، لیکن شمائلہ کے گول مول بیان سے کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی کہ وہ کہاں سے آ رہی تھی۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن اس کے جسم کی خراشوں کا ڈاکٹر نے معائنہ کیا، جس میں کوئی چوٹ سنجیدہ نہیں تھی۔ سر کا بھی ایکس رے لیا گیا، وہ موجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ البتہ چوٹ لگنے اور سڑک پر گرنے کی وجہ سے اس کے جسم کا ایک ایک انگ درد کر رہا تھا۔ اے خدا، ایسی شدید ایکسیڈنٹ میں بھی کوئی بچا لی ہے۔ اس نے پہلی بار دل سے خدا سے مخاطب ہو کر شکوہ کیا۔ شام تک زرینہ بھی آفس سے فارغ ہو کر آ گئی تھی۔
اس نے بھی ڈاکٹروں سے بات کی تھی اور خود بھی شمیلہ کو دیکھ کر کہا تھا ماشاءاللہ جسم پر کوئی داغ نہیں ہے، اور شمیلہ زرینہ کی اس بات سے ہی آبدیدہ ہو گئی تھی اور اسے بے اختیار ایک مصرع یاد آیا تھا کہ ہر داغ ہے اس جسم پر بجز داغ ندامت، اور وہ سوچنے لگی تھی کہ اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے بھی تو دھل جائے گا، لیکن ایک داغ جو اس کے جسم پر لگ گیا تھا، داغ ندامت، وہ بے شک ڈاکٹروں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ داغ ایسی پکی سیاہی سے لگایا گیا ہے کہ جسے 7 سمندر مل کر بھی دھو نہیں سکتے، اور یہ داغ لے کر وہ قبر میں جائے گی، اور اللہ میاں تو سب دیکھ رہا ہے، اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس دنیا میں پہنچ کر زاہد کے سامنے شمیلہ کو ضرور وضاحت کرنا پڑے گی، اور معلوم نہیں وہ اسے معاف کرے گا یا نہیں، اور معاف نہیں کرے گا تب بھی 50% کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور دونوں ذمہ داری 50-50 بانٹ لیں گے۔ البتہ اس دنیا کے اندر وہ اس گناہ کی ذمہ داری کس پر ڈالے؟ باس پر نہیں۔ شمیلہ نے خود ہی جواب دیا کہ وہ تو ایک عیاش شخص ہے اور اپنے گناہوں کا حساب اپنی قبر میں خود ہی دے گا، البتہ اس نے اپنی تباہی و بربادی کا حساب اس شیطان شمس سے ضرور لینا ہے، اور بڑا کام یہ ہو سکتا ہے کہ شمیلہ اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچائے جو اس کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار ہے، لیکن کہاں؟ وہ اسے کب اور کہاں ملے گا؟ نصف سے زیادہ زندگی تو گزر گئی ہے۔ شمیلہ اس ادھیڑ-بن میں لگی ہوئی تھی کہ شام سے پہلے زرینہ آ گئی۔ زرینہ کے ساتھ اس کی خوب باتیں ہوئی، اپنی تمام پرانی آپ بیتی شاجی کے ساتھ، شادی سے لے کر ہاسٹل سے نکالے جانے تک سب سنا دی، لیکن باس کے ساتھ گزارے جانے والی گناہ کی رات کا راز اس نے اپنے سینے میں ہی رکھا، اور جسے سینے میں ہی لے کر اس دنیا سے جانا چاہتی تھی۔ البتہ اس نے اپنی اس مشکل کا ذکر اس شدت کے ساتھ زرینہ سے کیا کہ ہاسٹل سے وہ مالی پریشانی کی وجہ سے نکالی جا چکی ہے، اور اب اس کے پاس رہنے اور گزر بسر کرنے کا کوئی انتظام نہیں۔ تم بالکل فکر نہ کرو، زرینہ نے اسے تسلی دی، میں ایک دن میں تمہارے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کر دوں گی، اور تم ٹھیک ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہو جاؤ تو جاب کا بھی بندوبست ہو جائے گا، میں کل ہی ایک NGO سے بات کر لوں گی، زرینہ نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، اور یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ شہر کی ایک بہت نامور اور اچھی NGO کے اندر رضاکارانہ طور پر کام کرتی تھی، لہٰذا شمیلہ کے قوائف کے پیش نظر کسی چیریٹی ہاؤس میں اس کی رہائش کا بندوبست کرنا مشکل نہیں تھا۔ تاہم وہ چاہتی تھی کہ فی الحال شمیلہ کم از کم ایک ہفتہ اور ہسپتال میں رہ جائے، اور یہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا کہ پرائیویٹ ہسپتالوں اور ہوٹلوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں جگہ رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اور زرینہ نے روپے پیسہ کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی اور کچھ ایڈوانس بھی ہسپتال میں جمع کروا دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس دوران وہ شمیلہ کے لیے کسی نئے ہاسٹل کا اور عارضی طور پر کسی ملازمت کا بندوبست بھی کر لے، تاکہ ہسپتال سے خارج ہونے کے بعد اسے پھر مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ آج شمیلہ کو ہسپتال کے اندر 7واں دن تھا۔ اس کے سر اور سینے کے کئی ایکس-ریز لیے گئے تھے اور دوسرے ٹیسٹ بھی ہوئے تھے۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب تھی۔ ہسپتال والے اسے پہلے ہی فارغ کر دیتے، لیکن زرینہ نے اسے چند روز مزید ہسپتال میں ہی رکوا دیا تھا، یہ سوچ کر کہ ہاسٹل میں نہ صحیح ہسپتال میں ہی چند روز رہ جائے گی، کیونکہ زرینہ اس قسم کی خاتون نہیں کہ وہ شمیلہ سے اجنبی بن کر الگ ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اسپتال سے نکلنے کے بعد یہ زرینہ ہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے قیام و طعام کا بندوبست کرے، اس لیے اس نے شمیلہ کو ہسپتال میں ہی روک دیا تھا۔ اس دوران اس نے شمیلہ کو جاب کے حوالے سے بھی ایک اخبار میں پروف ریڈر کی آسامی کے لیے بات کر لی تھی، اور دارالامان کی طرز پر قائم ہونے والے ایک ادارے میں رہنے سہنے کی بات بھی کر لی تھی۔ اس دوران شمیلہ کے ہسپتال کے اندر زنانہ وارڈ میں مریض عورتوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھی، اور اندر سے دکھوں کے داغوں سے چھلنی ہونے کے باوجود بظاہر بہت صحت مند اور فریش لگنے لگی تھی۔ اس دن اس نے دیکھا کہ صبح ہی صبح ہسپتال کے اندر اچانک اکھاڑ بچھاڑ شروع ہو گئی ہے، عملہ چوکس ہو گیا ہے، خاکروبوں نے کونے خجروں سے معمول سے ہٹ کر صفائی کی، گرد و غبار مکمل طور پر جھاڑا گیا، جالے اتارے گئے، دیواروں میں لگے ہوئے بلڈ پریشر کے آلوں کو چیک کیا گیا، آیا وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ وارڈ میں لگے ہوئے ٹی وی سیٹ کو ایک میکینک نے چلا کے اور ہلا جلا کے دیکھو تسلی کر لی کہ ٹی وی ٹھیک چل رہا ہے۔ ہسپتال کا ایڈمنسٹریٹر جو بہت کم وارڈ میں آتا تھا، اس دن 2 چکر لگا کر گیا اور مریضوں سے الگ الگ بات کی اور وارڈ کا معائنہ کیا۔ سسٹر، معاملہ کیا ہے آج؟ شمیلہ نے ایک نرس سے پوچھا، یہ اتنی صفائی ستھرائی کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی بھی ابھی ہسپتال کے دورے پر آ رہا ہے، نرس نے جواب دیا۔ لیکن اس قدر اہتمام؟ شمیلہ نے حیرت کا اظہار کرتے پوچھا۔ بات ہے کہ ہسپتال کے لیے سب سے بڑا ڈونیشن اسی بڑے آدمی نے دیا ہے، بلکہ ہسپتال چلی ہی اس کے خرچے سے ہے، نرس نے ظاہر عقیدت کے طور پر کہا۔ کیا وزیر ہے کوئی؟ نرس نے شمیلہ نے پوچھا۔ ایک منٹ۔ نرس شمیلہ کو جواب دینے کے بجائے وارڈ کے مین گیٹ کی طرف مڑ گئی اور کہنے لگی، آ گئے ہیں شاید۔ پولیس کے کچھ سپاہی اور کچھ مسلح گن مین اندر آ گئے تھے، مان چیک سوٹ اور سرخ ٹائی پہنے، ایک خوش پوش لیکن قدرے ادھیڑ عمر آدمی پولیس اور گارڈ کے علاوہ ہسپتال کے ڈاکٹروں اور نرسوں کے جلوں میں گھرا ہوا اندر آیا، اور اندر آتے ہی وارڈ کی پہلی خاتون پیشنٹ کی طرف مڑ گیا، اس سے کچھ بات چیت کی اور حالات جاننے لگا۔ لیٹ جاؤ بیڈ پر،
نرس نے شمیلہ سے آہستگی کے ساتھ کہا کیونکہ شمیلہ اس وقت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کھٹ سے لیٹ گئے اور معائنہ کار VIP شخص ایک ایک مریض سے بات کرتا ہوا شمیلہ کے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک ایک مردانہ آواز شمیلہ کے کان میں گونجی، کیسی ہیں آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ یا اللہ، یہ آواز کس کی ہے؟ شمیلہ نے سوچا، اسے یہ آواز جانی پہچانی سی لگی۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ تم؟ شمیلہ حواس باختہ ہو گئی۔ وہ ایسے VIP کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ؟ VIP کا منہ کھلا اور کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ VIP شمس تھا جس کے چہرے پر ایک لمحے میں کئی رنگ آئے اور کئی گئے۔ وہ دم بخود شمیلہ کو دیکھتا رہا۔ شمیلہ کا بلڈ پریشر غصے اور انتقام کی آگ سے بے قابو ہو گیا۔ قہر و غضب سے اس کے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ یا اللہ، اس نے اندر ہی اندر اپنے رب کو پکارا، یا اللہ کیا کروں؟ وہ لمحہ جس کی تلاش میں تھی، وہ لمحہ خود بخود اس کے سامنے آ گیا تھا۔ تاہم وہ کچھ بولی نہیں، کچھ کر نہیں سکی، دم بخود دیکھتی رہ گئی۔ شمس بھی دیکھتا رہ گیا، دونوں دم بخود تھے۔ یہ سمپل کیس ہے سر، ہٹ اینڈ رن کا، کوئی ٹرک والا مار کے بھاگ گیا ہے، بٹ شی از فیکٹری آل رائٹ، ساتھ چلنے والے ڈاکٹر نے شمس کو بتایا۔ شمس اپنے حواس باختگی کو چھپائے ہوئے آگے اگلی مریضہ کی طرف بڑھ گیا۔ ساتھ ہی میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی آگے بڑھا۔ شمس کے گن مین بھی آگے کو سرکے اور ایک مسلح گار شمیلہ کے بیڈ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا منہ شمس کی طرف تھا لیکن ہولسٹر میں لگی ہوئی گن بالکل شمیلہ کے منہ کے پاس۔ اچانک جیسے ایک طوفان شمیلہ کے اندر اٹھا اور اس کے پورے وجود کو اندر سے ہلا دیا، جیسے سمندر کے اندر کسی ناؤ کو شارک مچھلی نے اپنے سر پر اٹھا کے ناؤ کو ہلکورے دینے شروع کر دیے ہوں۔ گارڈ کی گن دیکھ کر اس کے خیال جس لگا کر بارابس پیچھے چلا گیا۔ جب شمس نے اس کے وجود کو عقب سے دونوں بازو میں حائل کر کے اسے گن چلانا سکھانے کی کوشش کی تھی تو اس نے کھیل کھیل میں گن کا پوائنٹ شمس کی طرف کر کے لبلبی دبائی تو وہ چلی نہیں تھی۔ ایسے تھوڑی چلے گی؟ شمس نے اسے گن چلانے کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو لوک ہے، اسے چلانے سے پہلے ان لوک کرنا پڑتا ہے، یوں اس طرح شمس نے گن کو ان لوک کر کے بتایا، اور جب شمیلہ نے گن اس سے لے کے ٹریگر دبایا تو گولی چل گئی تھی۔ اس وقت شمیلہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی تھی اس تصور سے کہ اگر گولی شمس کو لگ جاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اور اب ایک لمحے میں وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کاش اس دن وہ گولی اگر اسے لگ گئی ہوتی تو آج کہانی دوسری ہوتی۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت شمس کو گولی مارنے کا شاید نہیں تھا، آج صحیح وقت ہے۔ شمیلہ کے اندر ایک لمحے میں ایک بجلی سی کوندی اور اسی بجلی کی صورت کے ساتھ اس نے اپنے وجود کو جھٹکا دیا اور پلک جھپکنے میں گارڈ کے ہولسٹر سے گن نکال لی۔ شمس! شمیلہ نے للکارا۔ شمس جو پہلے ہی شمیلہ کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا اور جلد از جلد وارڈ سے باہر نکل جانا چاہتا تھا، للکار سن کر دہل گیا۔ مڑ کر دیکھا تو شمیلہ کے ہاتھ میں گن تھی اور اس نے کڑک کی آواز کے ساتھ گن کو ان لاک کیا۔ گارڈ شمیلہ سے گن چھیننے کے جھپنے لگا تو شمیلہ بھوت پوتی کے ساتھ چھت کی طرف ایک ہوائی فائر کیا اور چھت میں لگی بجلی کی ٹیوب کی کرچیاں وارڈ میں بکھر گئی۔ خبردار، جو کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گی۔ شمیلہ شست باندھ کر چوکس ہو کر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پلنگ کے اوپر اور پیچھے ہٹ گئی اور بیٹھ کر دیوار کا سہارا دے دیا۔ ہسپتال کا سارا عملہ، پولیس اور گارڈز خوفزدہ ہو گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شمیلہ کو کیا ہو گیا ہے۔ پلیز 7 نمبر، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ڈاکٹر شمیلہ کے ساتھ ملتجانہ انداز میں مخاطب ہوا۔ ڈاکٹر، مجھے نمبر سے نہیں پکارو، میرا نام کیا ہے یہ تم اپنے اس VIP سے پوچھ لو۔ یہ آستین کا سانپ تمہیں بتائے گا کہ میں شمیلہ ہوں۔ لیکن یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے، اور یہی کرنے کے لیے میں آج کے دن کا زندگی بھر انتظار کرتی رہی ہوں۔ وہ ترنت بولی، پھر کہنے لگی، یہ شخص جو تم لوگوں کو ہسپتال چلانے کے لیے پیسے دیتا ہے، یہ ایک فراڈ، ایک بہروپیہ اور گناہوں کی ایک پوٹ ہے، اور اس کا وجود اس پاک سرزمین پر غلاظت کا ایک بوجھ ہے، اور آج میں زمین کا یہ بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دفعہ پھر شمس کو پکارا، شمس! اور شمس تھر تھر کانپنے لگا۔ نہیں شمیلہ نہیں، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے کے لیے آگے بڑھا۔ خبردار، آگے نہیں بڑھنا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ شمیلہ نے دوسری گولی چھت کی طرف چلا کر مزید شیشے توڑتے ہوئے کہا، اور شمس تھر تھراتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے میں تمہیں موت سے زیادہ کوئی سزا نہیں دے سکتی، لیکن موت کوئی سزا نہیں کہ مرنا تو سب کو ہوتا ہے۔ اصل سزا ذلت کی موت مرنا ہے، اور آج میں تمہیں ان سب کے سامنے ذلت کی موت مار رہی ہوں جو تمہیں اس ہسپتال میں عزت دینا چاہتے تھے۔
शुमैला ने उंगली ट्रैगर पर रखी और शमस के सीने पर सुस्त बांधी। शुमैला, प्लीज शुमैला। शमस गिड़गिड़ाया, लेकिन शुमैला पर एक जुनून और खून सवार हो चुका था। तड़ाक से फायर हुआ और गोली सीधी शमस के सीने में जा लगी। वो दिल पकड़ के तड़पा। तड़ाक, दूसरा फायर हुआ। तड़ाक, तीसरा फायर हुआ। तड़ाक, चौथा फायर हुआ। पांचवी दफा जो शुमैला ने ट्रैगर दबाया तो गोलियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन चलने वाली 4 की 4 गोलियां शमस के जिस्म में पेवस्त हो गई। शुमैला पर एक जुनून तारी था। वो मुसलसल ट्रैगर दबाती चली जा रही थी। शमस खून में लथपथ जमीन पर ज़िबा किए बकरे की तरह तड़प रहा था। गोलियों की आवाज ने सारे वार्ड के अंदर एक खलबली मचा दी थी। मरीज औरतें एक दूसरे पर गिरती पड़ती वार्ड से बाहर भाग रही थी, लेकिन शुमैला अपने बेड पर इत्मीनान से बैठी थी। इंस्पेक्टर, अब के शुमैला ने पुलिस अफसर को पुकारा। इंस्पेक्टर घबराया कि शायद फायर करने लगी है। इसने अपनी गन की सुस्त बांधी। गोली चलाने की जरूरत है इंस्पेक्टर, ये लो। शुमैला ने किसी गेंद की तरह अपनी गन इंस्पेक्टर पर फेंकी, जो इंस्पेक्टर ने कैच कर ली। इसकी लाश ही नहीं, आज मेरा कलेजा भी ठंडा हो गया है, शुमैला ने कहा और अपने दोनों हाथ हथकड़ियों के लिए बुलंद कर दिए। पुलिस के लोगों ने जल्दी से इसे हिरासत में ले लिया और थोड़ी ही देर बाद वो थाने की सलाखों के पीछे थी।